कस्टमर ने मुझे गूगल से स्क्रीनशॉट लेके भेजा हुआ था कि उन्हें डिट्टो केक ऐसा ही चाहिए। तो मैं भी तैयारियां करना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि 1 केजी का केक था और उन्हें डिट्टो चाहिए था। तो ये देख सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने बेस को बेक कर लिया। अगर आपको नहीं पता बेस को बेक कैसे करते हैं तो मेरे पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। और आपको मैंने अगारो का स्टैंड मिक्सर के बारे में बताया था कि कैसे उसमें फटाफट से क्रीम बन जाती है। तो सबसे पहले मैंने इसका बटर पेपर रिमूव कर दिया था और इसकी एक्स्ट्रा लेयर कट करनी थी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी एक्स्ट्रा लेयर्स कट की और अब मैं इसको लेयर्स में कट करने वाली हूँ, वो भी 4 लेयर्स में, क्योंकि ये मेरा हाइड्रेट केक बनेगा। मैंने इसको ½ केजी की केक टिन में इसको बेक किया हुआ था, जो कि ½ केजी का सबसे बड़ा केक टिन था, क्योंकि मुझे इसको हाइट वाला केक बनाना था और ऑर्डर था मेरा 1 केजी केक का। तो प्रॉपर हाइट भी आना चाहिए, क्योंकि कस्टमर ने जो फोटोज मुझे दिखाई हुई थी तो उसमें काफी ज्यादा हाइट थे। तो इसके लिए मैंने इसकी 4 लेयर्स कट की थी, क्योंकि जितनी फिलिंग होगी उतनी प्रॉपर इसकी हाइट आएगी। तो ये देख सकते हैं फर्स्ट लेयर हमारी कट हो चुकी थी, उसी तरीके से मैं सेकंड लेयर से इसकी कट कर रही थी। तो साइड्स कट करने के बाद मैं जो बीच का पार्ट रहता है उसको कट करती हूँ, ताकि प्रॉपर हमारी बेस की लेयर्स कट हो सके कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से हमारी लेयर्स कट हो चुकी थी और ये मेरी लास्ट की लेयर रही, उसको भी अच्छे तरीके से कट कर लेना है हमने। ये देख सकते हैं और कितना परफेक्टली हमारा बेस बेक हुआ और उससे परफेक्टली हमारी इसकी लेयर्स कट हो रही हैं। तो लग रहा है ना केक हमारा प्यारा अभी से। तो ये देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट लेयर्स थी और कितने परफेक्टली तरीके से कट हो रही थी। तो फटाफट से मैंने चारों लेयर्स को लिया और आपको दिखाया कि कुछ ऐसा था हमारा केक बनने वाला। और इसके बाद भी लेयर्स कट करने के बाद काफी टाइम बचा हुआ था, क्योंकि हमारी क्रीम अभी कम्प्लीटली बनी नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा चलिए फटाफट से तब तक की फॉन्डेंट पर कर लेते हैं, क्योंकि ये एनिवर्सरी का केक था। हालांकि कस्टमर ने मुझे से कोई रिक्वायरमेंट नहीं की हुई थी, पर फिर भी मैंने सोचा चलिए कुछ एक्स्ट्रा कर दे, कपल्स लगा के कुछ क्रिएटिव करते हैं केक में। तो ये देख सकते हैं मैंने जो फॉन्डेंट थी मैंने उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया था और उसको बेलने में बहुत मेहनत लगती है भाई। तो ये देख सकते हैं मैं छोटा से फॉन्डेंट को सिर्फ इस तरीके से बेला हुआ था और मैं इसमें से कट करने वाली हूँ कपल्स, जो कि कुछ इस लुक में लगे कि हाँ ये एनिवर्सरी टॉपर्स का वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने काफी पतला इसको बेल लिया था और मैं इसका कौन से कपल कटर से कट करने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको फुल वीडियो देखना पड़ेगा। और मैंने इसकी डेकोरेशन कैसे की, कितना टाइम लगा भाई, तो उसके लिए भी आपको फुल वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। तो कपल्स को लेके इस तरीके से काफी अच्छे तरीके से टैप 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 करना है और फिर फाइनली धीरे धीरे से इसे कपल्स निकालने हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से कपल्स तो फंस ही जाते हैं हर बार की तरह। इस बार भी इनका सर फंस गया था, पर फाइनली सन निकल आया। तो ये देख सकते हैं ये मेरे फाइनली कपल्स बन चुके हुए थे और ये थी मेरी आज की प्रिपरेशन। तो ये देख सकते हैं मैंने सबसे पहले इन सारी चीजों से बेस बनाया। तो बेस हमारा ये था, फिर मैंने लेयर्स कट की, जो कि फाइनली लेयर्स हमारी ये थी। और केक डेकोरेशन कैसा था वो तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं। तो ये फ्लावर्स लगने वाले हैं इसमें, तो ये सारे मटेरियल्स आज यूज होने वाले थे। तो इन्हीं सबसे मैंने केक को कैसे बनाया था, सबसे पहले मैंने क्रीम को पिपिंग बैग में फिल कर लिया था कुछ इस तरीके से, और उसी से मैं आज पूरा केक कंप्लीट करने वाली हूँ। ये मेरा सेम डे ऑर्डर आया हुआ था मॉर्निंग में, जो कि इन्हें इवनिंग में चाहिए था। तो आपको भी ऐसा कभी ऑर्डर हो और आप सुबह जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, पर जो फॉन्डेंट के टॉपर्स रहते हैं उनको आप सबसे लास्ट में लगाइएगा, क्योंकि फ्रिज में लगाने से फॉन्डेंट हमारी मेल्ट होती तो आपके कपल्स इधर उधर भाग सकते हैं, मतलब गिर सकते हैं। तो फॉन्डेंट का कुछ भी वर्क हो, फ्लावर्स हो, कपल्स हो या कुछ भी हो,
تو وہ آپ ایک دم لاسٹ مومنٹ پہ کریے گا، یا پھر آپ الگ سے لے کے جا سکتے ہیں، ڈائریکٹلی وہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اور میں نے آج اس کی آئسنگ کیسے کی تھی، کچھ میں نے جو ویڈیوز دکھاتے کچھ اس اسٹائل میں کرنے کا ٹرائی کیا تھا، پر کافی اچھے طریقے سے میں نے دیکھی اس کی فائنل آئسنگ ہو گئی تھی۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے۔ اور پھر میں پیرٹ نائف سے اس کو ایک دم کلین کر رہی تھی ساتھ میں، اور ایکسٹرا اسٹرابیری کرش بھی ایڈ کر رہی تھی۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کافی اچھی طریقے سے۔ اور اب میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں بٹر اسکاچ کرش، نہیں اسٹرابیری کرش، کیونکہ یہ میرے اسٹرابیری فلیورز کا کیک تھا، تو بٹر اسکاچ کرش کیوں ایڈ کرنا۔ تو یہ دیکھ سکتے پھر میں نے اس جو بھی کرش ڈالا ہوا تھا اس کو اچھے طریقے سے میں نے مکس کیا، جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ جتنا اچھی کوانٹٹی میں آپ اور جتنی اچھی کمپنی کا آپ کرش یوز کریں گے، کیک کا ٹیسٹ آپ کا اتنا زیادہ بڑھیا لگے گا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں پھر اسی طریقے سے میں نے سیکنڈ لیئر کو رکھا، اور جیسے میں نے فرسٹ لیئر کو فلنگ کیا ہوا تھا، تو اسی طریقے سے مجھے ساری لیئرز کو کرنا تھا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، پھر میں نے اس کو اچھے طریقے سے سوکنگ کی ہوئی تھی۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں سوک کرنا تو بہت مست ہے، اس سے ہمارے کیک کا ٹیسٹ بھی بڑھتا ہے اور کیک ہمارا سافٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کے بعد بھی اسٹور کر کے کھانا چاہیں فریج میں تو بھی کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ ایسے آئسنگ کر دیں گے فریج میں بھی رکھیں گے تو وہ ہارڈ ہوگا، اور آپ جب کٹ کرنے کے بعد رکھیں گے نا تو وہ اور زیادہ ہارڈ ہو جائے گا۔ تو اس لیے شوکنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسا میں نے فرسٹ لیئرنگ میں کی تھی ایسے ہی میں نے سیکنڈ لیئرنگ میں کی، تو فٹافٹ سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے کی ہم نے۔ تو آج آپ کو ایزی وے تو پتہ ہی چل گیا ہوگا، اگر بگنرز ہے تو یہ بہت یوزفل ویڈیو ہے، کیونکہ لوگوں سے کریم اب ڈائریکٹ جب باؤل سے لیتے تو کہیں پہ ایکسٹرا، کہیں پہ کم، اور کہیں پہ اونچا نیچے کچھ اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پیپنگ بیگ لے لیجئے، اسمال لارج کوئی میں بھی، اور جتنا آپ کو نارمل لگ رہا ہے آپ اسی اکارڈنگ اس میں آئیے سے اسپیس کر دیجئے، اور پھر کریم فل کر لیجئے، اور اپنے اکارڈنگ ساری چیزیں اس میں کر سکتے۔ تو آپ نے دیکھا میں نے ایک آگے سے اسپیس کر لیا تھا، اور مجھے جتنی کوانٹٹی میں کریم چاہیے تھی میں نے ویسے بنایا تھا۔ ویسے یہ میرا 1 kg کیک کا آرڈر تھا، آپ نے خود پہلے ہی پکچرز دیکھی ہوئی تھی، کسٹمر نے مجھے گوگل سے فوٹوز بھیجی ہوئی تھی کہ انہیں ڈٹو ایسا ہی کیک چاہیے، تو جیسا کسٹمر کو چاہیے تھا میں نے سیم ٹو سیم پورا بنانے کی کوشش کی، اور کسٹمر نے لاسٹ میں دیکھا جب کیک تو بولا کہ جیسا میں نے آپ کو پکچر سینڈ کی تھی یہ تو آپ نے اس سے بھی اچھا بنا دیا، اور یہ ہائٹڈ کیک تھا اسی لیے میں نے اس کو 1/2 kg کے کیک ٹین میں بیک کیا تھا، جو کہ 7 inches کا تھا ہمارا۔ تو لاسٹ میں میرے بس بیس میں کوئی بھی اسپیس نہیں رہ گیا تھا، یہ اتنا زیادہ ہائٹڈ ہو گیا تھا اور پورا اسپیس بھی کور کر لکھا تھا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے طریقے سے سوکنگ کی ہوئی تھی اس کی، اور اس کو بھی میں نے 4 لیئرز میں کٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ پراپر ہائٹ کے لیے 4 لیئرز ضروری تھے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے فٹافٹ سے سوکنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد تو آپ کو جانتے ہی ہیں کہ پیپنگ بیگ میں کریم فل کر کے لگانا کتنا ایزی ہوتا ہے۔ میں نے ابھی تک کی تو ڈائریکٹ دکھایا تھا، تو میں نے سوچا چلیے اس وقت کچھ نئے طریقے سے آپ کو کریم لگانا سکھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے صرف ایک ہی جگہ آپ کو پیپنگ بیگ رکھنی ہے اپنی کریم فل کے، اور اس کو راؤنڈ 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 کرتے جانا ہے، اور کچھ اس طریقے سے پرفیکٹلی ہماری کریم بن کے ریڈی ہو جائے گی، اور ہمارے بیس بھی۔ اور اس کی فیلنگ کے لیے آپ کرش تو ضرور سے ڈالیے، اس سے ٹیسٹ ہمارا کافی اچھا آتا ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں پراپر میں نے اس طریقے سے کچھ کریم لگائی ہوئی تھی، اور پھر اب میں نے اس کے اوپر بھی اسٹرابیری کرش ڈالا ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے اس کے کرمز کوٹنگ کور کر لیتے ہیں، اور جتنی بھی ایکسٹرا کریم ہے اس کو بھی ریموو کر لیتے ہیں، اور ہم پھر ڈائریکٹ ہی
اس کی آئسنگ کریں گے. تو سب سے پہلے جو میری لاسٹ لیئر فلنگ کی بچی ہوئی ہے کرسٹ ڈال کے اس کو فل کر لیتے ہیں. تو میں نے کرسٹ ڈالا اور جتنی کوانٹٹی میں آپ کرسٹ کو ڈالیں گے تو اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں تو بھر بھر کے ڈالتی ہوں, مطلب نارمل پورے میں اسپریڈ ہو جائے اتنا تو ضروری ہی ہے ڈالنا. تو یہ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے لاسٹ لیئر لی اور اس کے اوپر پراپر سیٹ کر دیا تھا اور پھر اس کو اچھے طریقے سے سوک کرنا ہے واٹر سے. اور ہماری پرفیکٹلی لیئر کتنی بڑھیا تھی. اور آپ میرے ہاتھوں کی مہندی بھی دیکھ سکتے ہیں, میری مہندی بھی بہت اچھی لگی ہوئی تھی جو کہ میں نے خود سے لگائی ہوئی تھی ون ہینڈ میں, اور سیکنڈ ہینڈ میں نے اپنی فرینڈ سے لگوائی ہوئی تھی. تو یہ پھر اس کو اچھے طریقے سے سوک کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے تاکہ یہ پورا پراپر سافٹ ہو جائے ہمارا کیک, اور ٹیسٹ تو اس کا اچھا ہونا ہی ہے. تو پھر فٹافٹ سے پہلے اس کی کرمز کوٹنگ کر دینا ہے ہم کو اور پھر فائنل آئسنگ کرنی ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ ہماری کرمز کوٹنگ کچھ اس طریقے سے اسے کافی ایزیلی رہتا ہے لگانا. اب تو مجھے لگتا ہے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, پر یہ جیسے نارمل ہم لوگ باؤل سے کریم لیتے تھے تو اس میں ایک کوانٹٹی میں بھی کریم لگتی ہے اور پراپر ساری جگہ مطلب ایک برابر کی کریم ہو جاتی, کہیں پہ زیادہ کم کا کچھ مسئلہ ہی نہیں رہتا ہے. تو یہ دیکھ سکتے پھر میں نے کلین پیلٹ نائف لی اور اوپر کا ایریا جتنا تھا میں نے فٹافٹ سے پہلے تو اس کو کلین کیا. اور یہ دیکھ سکتے کتنی ایکسٹرا کریم نکلی ہوئی تھی اس میں سے, اور میں وائس اوور کروں پیچھے سے سور نہ آئے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ میں وائس اوور کرنے جا رہی ہوں اور سارے لوگ اسی ٹائم پہ نکلیں گے. بائک وغیرہ گاڑیوں کی آپ خود دیکھ سکتے کتنا زیادہ شور آ رہا ہے. تو کوئی بات نہیں, اپنے ورک کو کنٹینیو کرنا ہے شور کو اوائڈ کر کے. تو فٹافٹ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جتنی بھی ایکسٹرا کریم تھی کچھ اس طریقے سے مجھے نیچے شفٹ کرنی تھی اور میں کرمز کوٹنگ میں اس کو کور کر رہی تھی کچھ اس طریقے سے. اور میرا کرمز کوٹنگ فائنلی کمپلیٹ ہو گیا تھا. پھر میں نے نارمل کریم لی ہوئی تھی جو کہ اب اس کے اوپر فائنل آئسنگ کرنی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس میں بالکل بھی اسپیس نہیں بچا ہے, کیونکہ یہ میرا 1 kg کا کیک تھا جو کہ میں ہائیسٹ kg کے بیس پہ کمپلیٹ کر رہی تھی. تو یہ دیکھ سکتے بالکل بھی ایریا نہیں بچا ہوا تھا, پورے کو میں نے کور کر دیا تھا کچھ اس طریقے سے. اور جتنی بھی کریم بچے گی اس کو بھی اوپر کر کے ایکسٹرا میں ارینج کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد سب سے ایزی تو رہتا ہے اسکریپر والا. تو جتنی بھی کریم تھی جیسے میں نے نیچے راؤنڈ راؤنڈ لگائی ہوئی تھی سیم اسی طریقے سے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں پراپر اس طریقے سے میں نے اس میں کریم لگائی ہوئی تھی. پھر اوپر کے ایریا کو میں نے پیلٹ نائف سے اور نیچے کی ایریا کو میں نے اسکریپر کی ہیلپ سے کلین کیا ہوا تھا. تو فٹافٹ سے اپنے اسکریپر, اور اس میں تھوڑا سا ٹف بھی پڑنے والا ہے اسکریپر کا کیونکہ بیس ایریا بالکل بھی بچا نہیں اور مجھے ایک دم پراپر کلین شیپ اس کا کرنا ہی ہے. تو اس کے لیے تھوڑی سی میرے ساتھ پریشانیاں آئیں, پر کوئی بات نہیں. اور جتنی بھی ایکسٹرا کریم ہو رہی تھی ہم نے اس کو بھی ریموو کرنی تھی. تو یہ دیکھ سکتے ہیں, اور اوپر کی جو بھی ایکسٹرا تھی کریم ہماری وہ بھی ارینج کرنی تھی اسی میں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کچھ اس طریقے سے میں نے اس میں کریم ارینج کی ہوئی تھی. آپ چاہیں تو اس کو کلین بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ایکسٹرا ویٹ ہو رہا, ورنہ آپ اس کے اندر بھی ارینج کر سکتے ہیں. پر آپ کو 2-3 بار اسکریبر سے کلین کرنے کی نیڈ پڑے گی ہی پڑے گی, ورنہ پراپر آپ کا بیس کلیئر نہیں ہوگا. تو کچھ اس طریقے سے
آپ خود دیکھ سکتے ہیں کافی بڑھیا طریقے سے ہمارا کیک بیس ریڈی ہو چکا ہے، اور اس کو بھی کلین کر دینا ہے ہم نے، اور پھر اسکریپر کی ہیلپ سے اس کو ہم نے کلین کیا، اور مجھے تو لگ رہا تھا آج میرے ساتھ گڑبڑ ہو رہی، میں جتنا کلین کر رہی تھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کریمس دکھنے ہی لگ جاتی تھی کہ یہاں سے نہیں کلیئر ہے، ادھر سے نہیں کلیئر ہے، تو تھوڑی سی محنت لگی، پھر میں نے سوچا چلیے یہاں پہ کچھ ڈیزائننگ ہی کر دیتا، پھر میں نے بھائی جو زیادہ تر اپنی ڈیزائن کرتے سمپل سے صرف نائف کو پکڑا اور راؤنڈ راؤنڈ گھمایا، اور فائنلی ہمارا بیس ریڈی ہو گیا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے میرا پرفیکٹلی بیس ریڈی ہو گیا تھا، اور اب مجھے کرنی تھی نیچے ڈیزائن۔ اگر آپ نے فوٹوز دیکھی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ ڈیزائن کون سی تھی۔ تو سب سے پہلے میں نے ریڈ کلر کی کریم فل جو کہ پورے بیس میں کچھ اس طریقے سے ڈاٹ ڈاٹ بنانے تھے، تو یہ کچھ ایسا نہیں جیسے اسٹارز بناتے ویسے ڈاٹ ڈاٹ، اس کے میں کچھ نئی ڈیکوریشن ڈیزائن کرنے والی ہوں مطلب، اور اس میں پیرٹ نائف کا بھی یوز نہیں ہونا، جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو 3 نائف کا سیٹ ملتا ہوگا، اس میں آپ ایک نائف کا بہت کم یوز کرتے ہوں گے یا پھر نہیں یوز کرتے ہوں گے، تو آج اس ویڈیو میں آپ کو اس نائف کا یوز بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور کتنی بڑھیا اسے ڈیزائننگ بھی ہماری بنتی ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو ہی نارمل کر دینا، اور میں نے صرف اتنی ہی کریم میں ایکسٹرا ریڈ کلر ڈالا ہوا تھا، باقی سب کو میں نے اوائڈ کیا ہوا تھا کیونکہ ایکسٹرا فوڈ کلر نہیں کھانا چاہیے، صرف جتنا ڈیکوریٹو ہو اتنا ہی صحیح لگتا ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے پورا بیس تو میرا ہو ہی چکا تھا کمپلیٹ، پھر اس میں کچھ ڈیزائننگ میں نے کی، تو وہ کس طریقے سے میں نے ڈیزائننگ کی ہوئی تھی، تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی نائف ہے جس کا آپ لوگ کبھی یوز نہیں کرتے ہو۔ تو کچھ اس طریقے سے آپ کو اوپر کی طرف میں اس کا یوز کرنا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کافی بڑھیا ڈیزائن بن رہی ہے، وہ جب ابھی آپ کے سامنے فرنٹ لک آئے گا تب آپ کو پتا چلے گا۔ یہ دیکھ سکتے کافی بڑھیا طریقے سے میں ڈیزائننگ کر رہی تھی، تو فرنٹ میں میرا بیس آنے ہی والا ہے۔ اور اس سے ہمارا کیک کافی زیادہ اچھا دکھنے میں لگنے والا ہے، اور یہ ڈاٹ ڈاٹس کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگنے والا ہے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اور یہ تھی میری ڈیکوریشن، مطلب جو ڈیزائن میں نے ٹرائی کی ہوئی تھی، تو آپ لوگ بتائیے کہ یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو۔ صرف نیچے نیچے کلرفل رکھنے، جس بھی کلر کا چاہیے، بلیو یلو، مجھے تو ریڈ چاہیے تھا کیونکہ کسٹمر نے پکچرز بھیجی تھی، انہیں ایز ہی کیک چاہیے تھا، تو میں نے فٹافٹ سے اسی نائف کا یوز کیا، اور اس میں ڈیکوریشن ہونے والی کچھ ان فلاورز کی جو کہ بہت سندر فلاورز لگ رہے تھے، اور یہ فلاورز ایڈبل بھی تھے اور دکھنے میں بھی ریئل فلاورز کی طرح لگ رہے تھے، اور اینیورسری کا کیک تھا تو میں نے اس میں کپلز کے ٹاپرز بھی لگائے ہوئے تھے جو کہ بہت اچھے لگ رہے تھے، مجھے تو اچھے لگ رہے تھے، آپ کو بھی اچھے لگ ہی رہے ہوں گے۔ تو میں نے اس میں 3 فلاورز لگائے تھے، ویسے تو مجھے کپلز کے پاس میں ایک فلاورز لگانا تھا، پر اسپیس کی وجہ سے میں نے وہاں پہ نہیں لگایا، صرف 3 فلاورز اوپر ہی لگائے ہوئے تھے، اور میں نے کچھ اس میں جو آپ ڈیکوریشن میں کرتے اس کو پراگ بولتے ہیں، وہ میں نے لگایا ہوا تھا، اس سے کیک کا لک جو ہے نا دکھنے میں اور زیادہ اٹریکٹیو لگنے لگ گیا تھا۔ اور فائنلی ہمارا کیک ریڈی ہونے والا، میں نے اس میں گولڈن اسپرنکلز کا یوز کیا ہوا تھا، اور یہ ہیپی اینیورسری کا ٹیگ لگایا، اور جو سلور وال پیپرز اور اسپرنکلز رہتا میں نے ان کا بھی یوز کر کے کیک کو کمپلیٹ کیا تھا۔
تو سلور اسپرنکلس ڈالنے کے بعد کیک کا لک اور زیادہ ہیوی لگ گیا تھا، اور جب میں نے اس کا فوائل پیپر سلور کا وہ سوری گولڈن کا یوز کیا تو وہ اس لک میں اور زیادہ انہینس کر رہی تھی، بہت بڑھیا لگ رہا تھا۔ اور اسپرنکلس آپ کو کچھ اسی طریقے سے ڈالنے، آپ کے اسپرنکلس بھی کم ویسٹ جائیں گے اور دکھنے میں بھی کافی زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے میں نے اسپرنکلس ڈالا ہوا تھا۔ اور جو ہمارا فوائل پیپر تھا گولڈن میں، تو اس کو میں نے کچھ اس طریقے سے لگایا ہوا تھا۔ اور اس سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیک کتنا زیادہ سندر لگ رہا، سب سے اچھا تو اس کا کلر کمبینیشن لگ رہا، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا، کسٹمر بھی دیکھ کے بہت خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے جیسی فوٹوز بھیجی تھی انہیں سیم ویسا ہی کیک مل گیا تھا۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑھیا لگ رہا تھا۔ اور اب میں اس پہ کیا کرنے والی ہوں، اب میں اس کے اوپر تو اب کچھ بھی نہیں کرنے والی ہوں، اب اس کی فوٹوز کلک کرنے والی ہوں، پر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیوز تو بنتی ہی ہے۔ تو چلیے فٹافٹ سے پہلے اس میں ہارٹس لگا دیتے ہیں ریڈ گولڈن کلر کے، تاکہ یہ لک اور زیادہ اچھا لگ جائے۔ تو سب سے پہلے میں نے کپلس کے پاس میں ریڈ ہارٹ اور نیچے سائڈ میں گولڈن ہارٹ لگایا، کیونکہ پورا کلر کمبینیشن ریڈ وائٹ گولڈن کا ہی تھا۔ تو یہ رہا میرا کیک کا فائنل لک، جو کہ بہت سندر لگ رہا تھا، کافی شائنی اور کافی پرفیکٹ بنا ہوا تھا۔ تو آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کو یہ کیک ڈیزائن کیسی لگی، اور کیا یہ اینیورسری کیک لگ رہا تھا یا کپلس کیک؟ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریے، بائے بائے۔